हेलो। मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर, और हम खुदा की हैकल पर एक सीरीज जारी रखे हुए हैं। आज हम खास तौर पर पहली ज़मीनी हैकल पर नज़र डालना चाहते हैं, जिसे अदन कहा जाता है। और यकीनन आप पैदाइश की किताब से बाग अदन के बारे में जानते हैं। पिछली बार हमने देखा कि आसमानी शहर नया यरूशलेम, बाप का घर, खुदा की आसमानी हैकल है। और यही वो जगह है जहां खुदा हमारे साथ और अपने फरिश्तों के साथ हमेशा के लिए सुकूनत करेगा। हमने देखा कि उसकी शक्ल एक पहाड़ की तरह है, जिसकी चोटी पर तख्त है, जो कि मुकद्दस तरीन मकाम की मानिंद है, और तख्त से जिंदगी का दरिया बहता है। नीचे हैकल के बागीचे वाले शहर तक, जहां खुदा के लोग बसते हैं और जहां जिंदगी का दरख्त है, जो मुसलसल अपने लोगों के लिए तवानाई बख्श फल फ्राहम करता है। हमने देखा कि आसमानी शहर की सूरत यही है। इब्रानियों 12:22 में लिखा है, बल्कि तुम सयून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पैलोठों की आम जमात यानी कलीसिया, जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं, और सब के मुनसिफ खुदा और कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहों यानी पुराने अहद नामे के मुकद्दसीन और यस्सु के पास जो नए अहद नामे के जामिन हैं, गौर करें कि ये खुदा की सकूनत गाह, खुदा की हैकल है, और ये एक शहर भी है। ये जिंदा खुदा का शहर है, जहाँ खुद खुदा और उसका बेटा यस्सु रहते हैं। ये बाप का घर है, और ये वो जगह है जहाँ पर नजात याफ्ता और तमाम फरिश्ते हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे और खुदा की इबादत करेंगे, यानी आसमानी यरूशलेम। और उसकी शक्ल भी पहाड़ की तरह है। उसे कोहे सयून कहा जाता है, और ये खुदा के तख्त की जगह है। यहीं से वो अदालत और हुकूमत करता है। और हमने देखा कि आसमानी हैकल भी एक पहाड़ है, जैसा कि उससे सहीफों में बयान किया गया है, जो शैतान के आसमान से गिरने को बयान करती है। यसाया 14:12 में लिखा है, सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा, ए कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपना तख्त खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली इतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। यही वो जमात का पहाड़ है। शुमाल के दो किनारों पर मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। मैं खुदा ताला के मानद हूंगा, लेकिन तू पाताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा। तो फिर हमें बताया गया है कि खुदा की रिहाइशगाह आसमान में एक पहाड़ की तरह बयान की गई है, और उसका तख्त उस पहाड़ की सबसे ऊंची जगह पर, चोटी पर मौजूद है। ये मुकद्दस तरीन जगह से मुताबिकत रखता है, सबसे बुलंद और अजीम मकाम। क्योंकि हम देखते हैं शैतान चाहता है कि अपना तख्त उस सबसे ऊंची जगह पर बुलंद करे जहां खुदा का तख्त था, और सब पर तख्त नशीन हो जाए, बिल्कुल सबसे बुलंद खुदा की तरह। हिजकील 28 में लिखा है, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, तू कमाल की मोहर था। ये शैतान के बारे में बात हो रही है, जब वो गिरा नहीं था। हिकमत से भरपूर खूबसूरती में कामिल तू अदन में था। बस ये आसमानी शहर भी अदन कहलाता है, खुदा का बाग। बस वो आसमानी शहर के उस हिस्से में रहता था जिसे शहर के बाग का इलाका बयान किया गया है। तू ममसूक करोबी था, जो साया अफगन था। मैंने तुझे कायम किया। बस वो खुदा की खिदमत में तख्तगाह में ही करता था। तुझे खुदा के कोहे मकदस पर कायम किया। ये दोबारा जिक्र है। हम देखते हैं, तू आग के पत्थरों के दरमियान इधर उधर चलता फिरता था। यही उसका काम था तख्तगाह पर। वो कहते, तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राहो रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराजगी न पाई गई। तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया, और तूने गुनाह किया। इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया, और तुझ साया अफगन करोबी को आतशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। 18वीं आयत में लिखा है, तूने अपनी बदकिरदारी की कसरत और अपनी सौदागरी की नाराजगी से अपने मकदसों को नापाक किया है। ये इस बात की तस्दीक है कि ये आसमानी अदन पहाड़ की इबादत गाह कहलाती है। ये खुदा की हैकल कहलाती है। ये आसमानी हैकल है। तो खुदा की रिहाइशगाह आसमान पर एक पहाड़ पर है, और यही उसकी आसमानी हैकल है, जहाँ वो अपने बंदों के दरमियान रहता है, जो वहाँ उसकी इबादत और खिदमत करते हैं। इसी तरह शैतान खुदा के पहाड़ पर रहता था, खुदा के बागीचे के शहर में, जहां निजात याफ्ता और फरिश्ते रहते हैं। उस खुदा के पहाड़ का एक नाम अदन था, जिसका मतलब है फिरदौस की जगह। एक ऐसी जगह जिसके मरकज में एक महल था, और उसके इर्द गिर्द बागात मौजूद थे, और ये खुशी, मुसरत और लुत्फ की एक जगह थी।
تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زمینی عدن آسمانی عدن کی شبیہ پر تھا۔ تو زمینی عدن لازماً خدا کی اصل زمینی ہیکل تھی۔ جیسے آسمان میں وہ ہے ویسے ہی زمین پر بھی ہے، اور جیسے عدن میں ایک باغ تھا جہاں خدا کے لوگ رہتے اور اس کی خدمت اور عبادت کرتے تھے، ویسے ہی تخت گاہ کے نیچے آسمان میں ایک باغوں کا شہر ہے جہاں خدا کے لوگ اور فرشتے رہتے ہیں، اور اسے عدن کہا جاتا ہے۔ خدا کا باغ باغ عدن ایک باغوں کا شہر جس میں ہر جگہ زندگی کا درخت ہے جو زندگی کے دریا سے سیراب ہوتا ہے۔ یہ شہر تخت کے نیچے مقدس جگہ کے مطابق ہے، اور دیکھیں تخت گاہ مقدسوں کا مقدس ہے، اور شہر کی دیواروں کے باہر باقی آسمان بیرونی صحن کے مطابق ہے۔ اور اصل وجہ یہی ہے کہ تمام ہیکلوں کا 3 حصوں پر مشتمل ایک ڈھانچہ ہوتا ہے: پاک ترین مقام، پاک مقام، بیرونی صحن، اور اس طرح ہم بنائے گئے ہیں، ہم روح، جان اور جسم ہے، کیونکہ یہی اصل آسمانی نقشہ ہے۔ تو شیطان خدا کے باغ میں رہتا تھا، وہ تخت میں بھی ایک سایہ افغن کروبی کے طور پر خدمت کرتا تھا اور تخت کی حفاظت کرتا تھا، لیکن وہ اپنی حیثیت سے مطمئن نہیں تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنا تخت خدا کے تخت سے بلند کرنے کی کوشش کی، اور شاید اس آسمانی ہیکل کی سب سے بڑی تصویر مکاشفہ 21ویں باب میں موجود ہے۔ پھر میں نے ایک شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کے مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ تو یہ وہ شہر ہے جہاں مسیح اور اس کی دلہن ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں۔ اور میں نے آسمان سے ایک بڑی آواز سنی جو کہہ رہی تھی، دیکھو خدا کا خیمہ آدمیوں کے ساتھ ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے۔ تو یہ شہر خدا کے انسان کے ساتھ ابدی مسکن ہے، خدا کی آسمانی ہیکل ہے۔ 9ویں آیت: میں تجھے دلہن یعنی برے کی بیوی دکھاؤں، اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور مجھے وہ بڑا شہر دکھایا۔ تو دیکھیں یہ شہر ایک پہاڑ کی شکل میں ہے، اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا۔ اس میں خدا کا جلال تھا۔ یہ خدا کی ہیکل ہے جو خدا کے جلال سے چمکتی ہے، اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو۔ 16ویں آیت: اور وہ شہر چکور واقع ہوا تھا، اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی۔ اس نے اس شہر کو اس گز سے ناپا تو 12,000 فرلانگ نکلا، لیکن اس کی اونچائی بھی 1400 میل ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی برابر تھی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے لازماً ایک مکعب ہونا چاہیے، لیکن یہ ایسا نہیں، یہ ایک پہاڑ ہے جو اوپر چوٹی تک جاتا ہے۔ تو یہ دراصل ایک مربع بنیاد والا اہرام ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، کیونکہ سارا شہر ہی عبادت گاہ ہے، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برہ اس کا چراغ ہے۔ یہ خدا کی عبادت گاہ ہے۔ پھر مکاشفہ 22 چوٹی پر مقدس ترین مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا۔ تو دریا اوپر سے بہتا ہے اور پورے شہر کو سیراب کرتا ہے، اور اس لیے تخت سب سے اونچی جگہ پر ہونا چاہیے۔ پھر یہ شہر کی گلیوں کا ذکر کرتا ہے، اور جہاں بھی کوئی سڑک ہے وہاں دریا بھی ہے، اور دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ تو آپ کے پاس سڑکیں ہیں، دریا ہے، اور زندگی کا درخت ہے جو پورے شہر میں موجود ہے۔ اس لیے یہ ایک باغوں کا شہر ہے، اور دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، اور ہر مہینے پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ دریا تخت سے بہہ کر شہر کے باقی حصے میں جاتا ہے جہاں لوگ رہتے ہیں۔ شفاف سنہری سڑکیں یہ زندگی کے درخت سے بھری ہوئی ہیں جو جہاں بھی دریا بہتا ہے اگتے ہیں۔ یہ ایک باغوں کا شہر ہے۔ یہ زمینی عدن کے نمونے کی طرح بھی ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک پہاڑ، ایک باغ، زندگی کا درخت اور زندگی کا دریا بہتا ہے۔ تو زمینی عدن کو زمین پر فردوس کے عکس کے طور پر بنایا گیا تھا، خدا کا پہلا زمینی مقام۔
اس لیے زمینی عدن کو آسمانی عدن یعنی فردوس کا عکس بنایا گیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان کے ساتھ رہتا تھا، جہاں انسان خدا کی عبادت اور خدمت کرتا تھا۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور یوں یہ آسمانی ہیکل تمام دوسری ہیکلوں کے لیے ایک نقشہ ہے جن میں ہم بھی شامل ہیں۔ بطور خدا کے لوگ ہم خدا کی ایک ہیکل ہیں جہاں خدا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر زبور 36:7 میں لکھا ہے، اے خدا تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے، بنی آدم تیرے بازوؤں کے سائے میں پناہ لیتے ہیں، وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے، تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلائے گا۔ حقیقت میں یہ آپ کے عدن کا دریا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ زندگی کا سرچشمہ ہے۔ آپ اس میں اپنے لیے روشنی دیکھتے ہیں۔ اب یہ یقیناً آسمانی ہیکل میں زندگی کو بیان کرتا ہے جو صرف زمینی ہیکلوں میں عبادت کی خوشی سے پہلے ظاہر ہوتی تھی، اور یہ ہم میں بھی پورا ہوتا ہے جب ہم اس کے ہاتھ کے نیچے پناہ لیتے ہیں اور نئے سرے سے ہم پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ پھر خدا ہماری روح میں آ کر رہتا ہے اور ہمیں اپنی ہیکل بناتا ہے، اور وہ ہمارے اندر زندگی کا چشمہ بن جاتا ہے، اور یوں نئی پیدائش میں ہم خدا کی ہیکل کے طور پر سرگرم ہو جاتے ہیں۔ خدا آپ کی روح میں تخت پر اپنی جگہ لیتا ہے، اور وہ ہمارے اندر ہمیشہ کی زندگی کا چشمہ بن کر بہتا ہے، اور یہی وہ کام ہے جو یسوع ہمارے لیے زمین پر کرنے کے لیے آیا تھا۔ یرمیہ 17ویں باب میں یہی بات بیان ہوئی ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید کا خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اس سے خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں، اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ دیکھیں، یہ دریا خدا کی حضوری ہے جو اس کے تخت یعنی پاک ترین مقام سے بہتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 12ویں آیت میں لکھا ہے، ہمارے مقدس کا مکان ازل ہی سے مقرر کیا ہوا جلالی تخت ہے۔ اب آپ دیکھیں تو آسمان پر مقدس کا مکان جلالی خدا کا تخت ہے جہاں سے دریا بہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، اس دریا سے حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس کے تابع آنا ہوگا، کیونکہ یہ خدا کے تخت سے بہتا ہے، اور یہ دریا فروتنوں کو فضل بخشتا ہے۔ لکھا ہے، خداوند اسرائیل کی امیدگاہ، تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے، مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا۔ جب آپ خداوند کو قبول کرتے ہیں تو وہ آپ کی روح میں زندہ پانی کا چشمہ بن جاتا ہے، اور یوں نئی پیدائش میں ہم خدا کی ہیکل کے طور پر سرگرم ہوتے ہیں۔ خدا آپ کی روح میں تخت پر اپنی جگہ لیتا ہے، اور وہ ہمارے اندر ہمیشہ کی زندگی کا چشمہ بن جاتا ہے، اور یہی وہ کام ہے جو یسوع ہمارے لیے کرنے آیا۔ اس نے یوحنا 4 میں کہا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ تو یہ تصویر ہیکل کی ایک بنیادی تصویر ہے کہ پاک ترین مقام میں ایک چشمہ موجود ہے اور وہاں سے ایک دریا بہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم زمینی باغ عدن کا مطالعہ کریں، آئیے ایک اور ثبوت دیکھتے ہیں کہ آسمانی شہر کی ہیکل ایک پہاڑ ہے، کیونکہ یہ زمینی ہیکلوں کی تعمیر کے نمونے کا ایک کلیدی حصہ ہے جس میں نجات یافتہ انسان بھی شامل ہیں۔ پہاڑ جس کی چوٹی پر تخت ہے جو سب سے بلند مقام پر ہے، جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ایک بادشاہی ہے، خدا کی بادشاہی جس میں بادشاہ سب پر تخت نشین ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بادشاہی میں ہونا بادشاہ کے سامنے سر جھکانا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم بادشاہ کے تابع ہوتے ہیں اور بادشاہی کا حصہ بنتے ہیں تو ہم اس کے نائب کے طور پر اس کے ساتھ حکومت بھی کریں گے، کیونکہ ہم اس کی شبیہ کے حامل ہیں، ہم اس کی صورت پر بنائے گئے ہیں۔ اور اسی طرح ہم آسمانی پہاڑ کو دوبارہ دانیل 2 باب میں دیکھتے ہیں۔ نبوکد نظر نے خواب دیکھا، دانیل نے اس کی تعبیر کی۔ 31ویں آیت میں لکھا ہے، بادشاہ تو نے ایک بڑی مورت دیکھی، وہ بڑی مورت جس کی رونق بے نہایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی، اور اس کی صورت ہیبت ناک تھی۔ اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے، اس کے شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھیں، اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے،
اور یہ صورت دراصل دنیا کی مختلف سلطنتوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ بابل سونے کا سر تھا اور فارس چاندی کا سینہ، یونان پھر پیتل اور روم لوہے کی ٹانگیں، اور ایک آخری زمانے کی سلطنت 10 حصوں میں بیان کی گئی ہے جو کہ لوہے اور مٹی کے پاؤں ہیں۔ اور پھر وہ 34ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہتا ہے، 34ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، تو اسے دیکھتا رہا نبوکد نصر، اور یہ ہے جو تو نے دیکھا، جب ایک پتھر، اور یہ مسیح چٹان کی تصویر ہے، ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا۔ دوسرے لفظوں میں کوئی مخلوق نہیں بلکہ ایک غیر مخلوق شخص کاٹا گیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے کاٹا گیا تھا۔ یہ ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا تھا اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو یہ پتھر آسمان سے آتا ہے اور ان عالمی سلطنتوں کی آخری شکل کو مارتا ہے جو پاؤں ہیں، جو آخری زمانے کے مخالف مسیح کی سلطنت ہے۔ تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور تابستانی کھلیان کے بھوسے کی مانند ہوئے، اور ہوا ان کو اڑا لے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا، اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا، اور تمام زمین میں ہم دیکھتے ہیں یہاں لکھا ہے پھیل گیا۔ اور یہ مسیح کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ پتھر جو آسمان سے عظیم قوت کے ساتھ آتا ہے، اس دنیا کی بادشاہتوں کو تباہ کرتا ہے اور زمین پر ایک پہاڑ جیسی بادشاہی قائم کرتا ہے۔ یہ بادشاہی جو زمین پر مسیح کی دوسری آمد پر قائم ہوگی، ایک پہاڑ سے یہاں ظاہر کی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، پہاڑ بادشاہتوں کی ایک علامت ہے۔ اور پھر اس کی تعبیر میں 44ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، دانیل کہتا ہے، اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوگی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی، بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی اور وہی ابد تک قائم رہے گی۔ یہ خدا کی بادشاہی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب میں چاہتا ہوں آپ غور کریں، یہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ پتھر جو آسمان سے آیا، یعنی مسیح، آسمان میں ایک پہاڑ سے کاٹا گیا تھا۔ تو یہاں پھر سے ایک آسمانی پہاڑ، ایک آسمانی بادشاہی کا ذکر موجود ہے، جس سے اصل میں پتھر کاٹا جاتا ہے اور پھر وہ زمین پر آتا ہے۔ یہ یسوع اور اس کی کلیسیا ہے، اور پھر یہ پتھر زمین پر ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ یہ زمین پر خدا کی بادشاہی قائم کرتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب یسوع واپس آئے گا اور 1000 سال تک حکومت کرے گا۔ اس طرح خدا کی آسمانی بادشاہی ہے، غور کریں، اور وہ خدا کی آسمانی بادشاہی کے پہاڑ کی چوٹی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں کہتا ہے کہ وہ اس پہاڑ سے کاٹا گیا تھا۔ تو وہ خدا کی بادشاہی کے پہاڑ کی طرف سے آتا ہے۔ خدا کی آسمانی بادشاہی کو ایک پہاڑ کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس کی چوٹی پر مسیح ہے جو باپ کے تخت پر بیٹھا ہے۔ تو پھر یسوع باپ کے تخت سے اٹھے گا اور وہ اس دنیا کی بادشاہتوں پر ایک پتھر کی طرح گرے گا، اور وہ زمین پر ایک پہاڑی بادشاہی قائم کرے گا جو آسمانی پہاڑ کا عکس ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم زمین پر خدا کی بادشاہی کے اس آئندہ ظہور کا مطالعہ کریں، ہم سب سے پہلے خدا کے اصل زمینی پہاڑ خدا کی ہیکل کا مطالعہ کریں گے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عدن ہے۔ بائبل میں تمام حوالے اکٹھے کرنے سے ہم دیکھیں گے کہ زمین پر خدا کی پہلی ہیکل دراصل باغ عدن تھا، اور یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کیونکہ یہ بالکل واضح نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے ہیکل نہیں کہا گیا، لیکن جب آپ حوالے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک آسمانی عدن ہے اور اسے فردوس کہا گیا تھا، تو ایک زمینی عدن بھی ہے، اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ زمینی عدن آسمانی عدن کی صورت پر بنایا گیا تھا۔ ہم نے حزقیل 28 میں دیکھا جہاں لکھا ہے کہ چونکہ آسمانی عدن خدا کا مقدس ہے تو زمینی عدن بھی یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ آسمانی عدن ہے۔ ایک آسمانی عدن تھا، خدا کا باغ جہاں خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور ایک زمینی باغ عدن بھی موجود ہے جسے
خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے بنایا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمینی عدن آسمانی عدن کے نمونے پر بنایا گیا تھا۔ اس لیے ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ زمینی عدن کی مماثلتیں آسمانی یروشلم کے ساتھ ملتی نظر آتی ہیں، اور ہم ان میں سے بہت کچھ دیکھنے جا رہے ہیں، اور ہم زمینی عدن کی مماثلتیں دوسری زمینی ہیکلوں کے ساتھ بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے پیدائش دوسرے باب کی طرف چلتے ہیں، جہاں ہم عدن کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ بائبل میں عدن کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہم عدن کے بارے میں کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ پیدائش دوسرا باب 7ویں آیت، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ تو یہ بھی ایک دلچسپ امر ہے، کیونکہ یہ انسان کی تخلیق کو بیان کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ خدا نے انسان کو 3 حصوں پر مشتمل ہستی کے طور پر بنایا۔ اس نے انسان کو 3 سطحوں میں 3 حصوں میں بنایا: روح، جان اور بدن۔ اور یہ خدا کی ہیکل کی ایک حقیقی پہچان ہے، اور یہی انسان کی حتمی منزل بھی ہے کہ وہ زندہ خدا کی ہیکل بنے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پس سب سے پہلے خدا نے انسان کا جسم زمین کی مٹی سے بنایا۔ یہ اس کا بیرونی جسم ہے، یہ اس کا بیرونی خول ہے، اور پھر اس نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ اب لفظ دم وہی ہے جو روح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پس خدا نے اپنی روح سے پھونک ماری اور آدم کی روح کو پیدا کیا۔ اب انسان کی روح مقدس ترین مقام ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو خدا سے رابطہ کرتا ہے، کیونکہ خدا روح ہے اور اس کی عبادت روح سے ہونی چاہیے۔ تو خدا نے انسان کو روح کے ساتھ بنایا۔ یہی چیز اسے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ تو انسان کا مقدس ترین مقام اس کی روح ہے، اور یہ خدا کے لیے زندہ رہنے کے لیے ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا خود اس میں سکونت کرے، جیسے کہ خدا کی ہیکل ہے، اور یہی اس کی روح ہے۔ اور غور کریں کہ جب اس نے اپنی روح آدم کے بدن میں پھونکی تو گویا بدن اور روح آپس میں مل گئے، اور اس میلاب سے انسان ایک جیتی جان بن گیا۔ اور پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ انسان کی جان بدن اور روح کے درمیان میں موجود ہے، اور یہی انسان کی روح ہے جہاں آپ کا ذہن، ارادہ اور جذبات موجود ہوتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دراصل آپ جیتے ہیں۔ لیکن آپ صرف ایک جان ہی نہیں ہے، آپ صرف ایک ذہن ہی نہیں ہے، آپ اپنے خیالات سے زیادہ ہیں۔ آپ ایک روح ہیں، اور آپ ایک بدن میں رہتے ہیں۔ آپ زندہ خدا کی ہیکل ہیں۔ آپ 3 حصوں پر مشتمل ہیں، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ آپ خدا کی صورت پر بنائے گئے ہیں، اور خدا باپ، بیٹا اور روح القدس ہے۔ تو یہاں بہت ہی گہری باتیں موجود ہیں، لیکن انسان کی تخلیق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خدا نے اسے پہلے ہی روح، جان اور جسم بنایا، جیسے کہ ہیکل ہے۔ اور انسان میں 3 درجے ہیں، اور انسان کا سب سے مقدس درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ، آپ کے وجود کا سب سے اعلیٰ درجہ آپ کی روح ہے، اور آپ کی روح کے نیچے آپ کی جان کو ہونا چاہیے، اور آپ کی جان کے نیچے آپ کا بدن ہونا چاہیے۔ پاکیزگی کے مختلف 3 درجے ہیں۔ تو آپ کی روح پہاڑ کی طرح ہے، یہ ایک اونچی جگہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا آپ کی روح سے رابطہ کرتا ہے۔ اور خیال یہ ہے کہ جیسے زندگی کا دریا، خدا کی زندگی آپ کی روح سے، آپ کی جان سے، آپ کے جسم سے بہتی ہے۔ اور دیکھیں، اس طرح سے آپ کی جان اپنی طاقت میں کام کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اسے غرور کہتے ہیں۔ یہ آزاد روح کی زندگی ہے۔ ہم دراصل اپنی روح سے جینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور روح جان کو حرکت اور طاقت عطا کرتی ہے، اور ہمیں خدا کے روح کے ذریعے چلنا ہے جو ہماری روح میں رہتا ہے، اور پھر وہ جلال منورہ کو روشن کرتا ہے جو آپ کی روح میں ہے۔ تو اس کے 3 درجات ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا جلال آپ کی روح میں ہے، اور پھر یہ جلال منورہ بن جاتا ہے جو کہ آپ کی روح میں ہے، جو آپ کی روح کو خدا کے نور سے منور کرتا ہے، اور آپ کا جسم بیرونی آنگن کی طرح کام کرتا ہے جو اس دنیا کی قدرتی روشنی ہے۔ تو ہم 3 حصوں پر زندہ ہیں، اور خدا ہماری روح کو برکت دیتا ہے، اور خدا کی برکت ہماری جان کو
مامور کرتی ہے اور ہمیں وہ کرنے کی قوت دیتی ہے جو وہ چاہتا ہے کہ ہم کریں، اور یہی طریقہ ہے جس پر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ بدقسمتی سے آدم کے گناہ کی وجہ سے انسان روحانی طور پر مر گیا اور اس کی روح مر گئی، اور اب ہم بدن کی طاقت کے زیر اثر آ گئے ہیں، اور ہم نے خدا سے اپنی جان سے آزادانہ طور پر جینا شروع کر دیا۔ ہم نے خدا کی زندگی کو کھو دیا، لیکن یسوع آیا تاکہ ہم دوبارہ پیدا ہوں، دوسرے لفظوں میں تاکہ خدا کا جلال اس کی ہیکل میں واپس آ سکے۔ اور جب ہم مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو یسوع کا خون خدا کی تعریف و ہم پر لگایا جاتا ہے، خاص طور پر ہماری روح پر، اور ہماری روح دوبارہ پیدا ہوتی ہے، گویا وہ مردوں میں سے زندہ کی جائے۔ یہ قیامت کی زندگی سے بھر جاتی ہے، وہی طاقت جس نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا اور ہماری روح میں آیا اور ہماری روح کو موت سے زندگی کی طرف لایا۔ روح القدس آ کر ہماری روح کے اندر رہتا ہے۔ تو اب ہم دوبارہ پیدا ہو گئے، اور اب ہمیں سیکھنا ہے کہ روح سے کیسے جینا ہے، تاکہ زندگی کا دریا جو تخت کے کمرے سے بہتا ہے اسے بہنے دے، کیونکہ مسیح اب آپ کی روح میں تخت نشین ہے۔ خدا کا تخت آپ کی روح میں ہے، اور اب مسیح آپ کی زندگی ہے، اور وہ جینا چاہتا ہے، اور یوں وہ آپ میں اپنی مرضی اور اپنی خوشنودی کے مطابق عمل کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اس کی زندگی کا دریا آپ کی روح کے مقدس ترین مقام سے نکل کر آپ کی جان کو قوت بخشتا ہے، اور یہ سب کچھ باغ عدن میں ایک تصویر کی صورت پر دکھایا گیا ہے۔ ہم اگلی بار دیکھیں گے جب ہم باغ عدن کا جغرافیائی مطالعہ کریں گے۔ ہم دیکھیں گے یہ سب کیسے خوبصورتی سے ہمیں خدا کی ہیکل کی مانند ظاہر کرتا ہے۔ ہم باغ کو دیکھیں گے اور جان ایک باغ کی مانند ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ زندگی کا دریا کس طرح کوہ عدن سے نکل کر باغ عدن سے گزرتا ہوا باقی دنیا تک پہنچتا ہے، اور یہ سب خدا کے نقشے میں ہے جو آسمانی نقشے سے مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ آسمانی ہیکل میں تخت دیکھیں سب سے اوپر ہے، اور دریا تخت سے نکل کر اس باغ میں بہتا ہے جہاں پر لوگ رہتے ہیں۔ اور اگر آپ خدا کے دریا کو اپنی جان کے باغ میں بہنے دیتے ہیں تو آپ محبت، خوشی اور سلامتی کے اچھے پھل پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ بائبل ایک شاندار کتاب ہے، اور اس کا شاندار اختتامیہ مکاشفہ کی کتاب میں ہے، اور یہ یسوع مسیح کی قدرت اور جلال کو بیان کرتی ہے۔ پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب میں الجھتے ہیں اور انہیں یہ مشکل لگتی ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک نئی کتاب کی سفارش کروں گا جو مکاشفہ کی کتاب پر ایک تفسیر ہے۔ یہ آپ کو آیت با آیت اس کتاب کے ذریعے لے جائے گی اور واقعات کے عین وقت کو دکھائے گی۔ آپ اسے A4 ورژن میں بھی پا سکتے ہیں، یہ کافی ٹیبل ورژن ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس میری تدریس کے 15 گھنٹے پر DVD بھی دستیاب ہے، جس میں نے مکمل وضاحتوں کے ساتھ مکاشفہ کی کتاب کی تعلیم دی ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے YouTube چینل پر بھی، اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.